नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं फ़रा बशीर, जो कि एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के IT डिपार्टमेंट को बहुस्न खूबी चलाती हैं। मेरे साथ सादिया फ़रहान हैं, जिन्होंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीम व ताल्लुम और कुरान व हदीस की दर्स व तदरीस के लिए वक्फ़ कर रखा है। मेरे साथ राबिया कलीम हैं, ये भी कुरान व सुन्नत की तालीम व तदरीस में पेश हैं। एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की इंचार्ज भी हैं और बहुत हुस्न खूबी के साथ उसके मामलात को देखती हैं, दिल लगा कर देखती हैं। और वहाँ पर कोई भी परेशानी का मामला हो तो ये रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं करती हैं और अल्लाह ताला इनकी दुआएं सुनते हैं माशाअल्लाह। मेरे साथ अमरीन फैसल हैं, ये भी एक दीनी इदारे की ब्रांच की इंचार्ज हैं। बहुत फोकस्ड, बहुत मुंतज़िम, बहुत फोकस्ड मदर माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये मेरी साथी हैं और मैंने इनको ऐसा ही पाया है। आज हम जिन हस्ती का ज़िक्र खैर करेंगे वो हैं सैयदा मैमूना बिन्तुल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा। वो आखिरी ज़ौजा मुतहरा जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया के आपको मालूम है कि उम्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ना कर सके, वापस तशरीफ़ लाए और अगले साल उम्रा क़ज़ा करने तशरीफ़ ले गए। और उम्रतुल क़ज़ा जो है वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आपके चचा भी थे, उनकी बीवी उम्मुल फ़ज़ल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि उनकी बहन, माँ शरीक बहन मैमूना बिन्तुल हारिस से शादी कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल फरमाया और सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्दे निकाह में आई। सरिफ़ के मकाम पर यह निकाह हुआ जो कि एहराम खुलने के बाद हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बहनें मोमिनात हैं और वो हैं मैमूना, उम्मे फ़ज़ल, सलमा और अस्मा बिनते उमैस। नाज़रीन, मक्का में खातून थी हिंद बिनते औफ़, और इन खातून के बारे में आता है कि ये तारीख़ की सबसे नोबल मदर इन लॉ हैं, सबसे नोबल सास हैं। इनके मुतअद्दिद शादियों से बेटियां पैदा हुईं और उनमें से एक की शादी वलीद बिन मुग़ीरा से हुई, जिनसे खालिद बिन वलीद पैदा हुए। एक की शादी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुई और उनकी बीवी उम्मुल फ़ज़ल थी और जिनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा हुए। फिर एक और शादी से सैयदा अस्मा बिनते उमैस और सैयदा सलमा बिनते उमैस पैदा हुई। सलमा बिनते उमैस हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी और इसी तरह से अस्मा बिनते उमैस यके बाद दीगरे जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़्दे निकाह में आई और तीनों से उनकी औलादें हुईं। और मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्दे निकाह में आई। तो ये खातून दौर जाहिलियत ही में वफ़ात पा गई थीं, लेकिन इनके बारे में आता है कि ये तारीख़ की सबसे नोबल मदर इन लॉ हैं। सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शादी होकर मदीना तशरीफ़ लाती हैं और तकरीबन 2 साल इनको मिलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और उसी दौरान में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उम्रा क़ज़ा के बाद ईमान लाकर मदीना आ जाते हैं। वो भी भांजे हैं सैयदा मैमूना के। तो कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो अहादीस में नरेट हुए हैं, सही बुखारी में भी नरेट हुए हैं, जो कि मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से हुए हैं, जिससे उनके माशरत का पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे थे। वो फरमाते हैं कि मैं जो बारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा मैमूना के घर की होती थी तो मैं उधर जाके सो पड़ा करता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहलिया यानी इनकी खाला सैयदा मैमूना जो है ये चारपाई की लंबाई में लेटते और मैं उसकी चौड़ाई पर लेट जाया करता। और वहीं उन्होंने सारे तहज्जुद के जो मामूलात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको इतनी गौर से देखा, 7 तहज्जुद पढ़ी और ऐसी डिटेल से उसको नरेट किया है। फिर इसी तरह से वो जो एक मशहूर वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पकी हुई गोह आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़रा कराहत महसूस की और आपने फरमाया कि मेरे इलाके की नहीं है, मैं नहीं इसको खाना चाहता। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा था कि क्या हराम है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आपने फरमाया था कि नहीं, हराम नहीं है। और फिर उन्होंने खाया।
خالد بن ولید کھا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا ہے۔ تو اس سے بہت سے جو شارحین ہیں نا حدیث کے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں نا ایک گلمپس ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عزیز و اقارب، آپ کی بیویوں کے عزیز و اقارب آیا کرتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کے ساتھ ظاہر ہے گفت و شنید بھی ہوتی۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت مضبوط جو حسن معاشرت ہے وہ بھی ہمیں سیدہ میمونہ کے گھر سے ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی صلہ رحمی بڑی مشہور تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میمونہ چلی گئیں جو کہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرنے والی اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے کوئی لونڈی یا غلام انہوں نے آزاد کیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی یا اپنے ننیالی رشتہ داروں میں سے کسی کو دے دیتی تو دوہرا اجر ملتا، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ایک تعلقات کو مضبوط کرنے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے صدقات جو ہیں وہ انسان اپنے عزیز و اقارب پر بھی لگا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدہ میمونہ ہی کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب پہلی مرتبہ آپ بیمار ہوئے ہیں، اور وہیں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی ہے کہ کیا میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر اپنے بیماری کا باقی وقت گزار سکتا ہوں، تو تمام ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوشی اجازت دی تھی۔ سیدہ میمونہ کے حالات زندگی کا ہمیں مزید ایز سچ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہاں پر ایک دو باتیں ہیں کہ جو میں کہنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے جو تعدد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی تعداد ہے، تو ان نوئنگلی نا سمجھی میں عام طور پر کچھ نائیو مسلمان اور بعض اوقات پھر جو باقاعدہ اسلام کے ساتھ بغض رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پر بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی بامقصد شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر فعل بامقصد تھا، ہر سیکنڈ بامقصد تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک وہ معاشرہ مکہ کا کہ جس وقت ایک بیوی کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے وہ تو وہاں پہ رائج ہی نہیں تھا، وہ تو اتنی ایک اسٹرینجڈ ایک چیز تھی۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی ایک خاتون سے شادی کی، اور اتنے حسن و خوبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزارے، اور ان کی زندگی میں اور کوئی شادی بھی نہیں کی۔ اور پرائم آف ہز لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی گزارا اور بڑی کامیابی کے ساتھ گزارا۔ اور پھر ان کی وفات کے بعد ایک اور عمر رسیدہ خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے ہیں، اور 3 سال پھر آپ انہی کے ساتھ مکہ میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مدنی دور ہے اس میں یہ کوئی تقریباً 5-6 سال ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید نکاح ہوئے ہیں، اور ہر نکاح کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی اس کے کئی ٹینجنٹس تھے، اس کے کئی وجوہات تھے، ان کی ذہانت، فطانت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور جو پھر انہوں نے ہم نے پڑھا تھا کہ جو انہوں نے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، دین کتنا پھیلایا انہوں نے۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ کوئی معاملہ اگر اشکال پکڑ جاتا تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حل نکال کے دیتی تھیں، وہ فتویٰ دیتی تھیں۔ انہوں نے 48 سال دین پھیلایا۔ پھر اسی طرح سے تمام امہات المومنین، ہم نے جویریہ رضی اللہ عنہ کا پڑھا کہ ان کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے نکاح کرنے سے ابو سفیان کبھی کھل کے سامنے نہیں آیا اس کے بعد، اس نکاح کے بعد۔ پھر یہود کی دشمنی بھی کم پڑ گئی ہے، سیرت نگار باقاعدہ لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے پورا، لیکن یہاں پر اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹچ کر لیا کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے کوئی سوالات، کوئی اشکالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور ایٹ لیسٹ جو سچے مخلص مسلمان ہیں اور دل میں ایک اشکال پاتے ہیں تو ان کے اشکالات ختم ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورہ احزاب کی آیات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باریوں کے انصاف کی بھی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر وہ پابندی لگا رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا نبھایا کہ جیسے ہم نے سیدہ صفیہ کے حوالے سے پڑھا کہ ٹائم بھی آپ نے ان کو پورا دیا۔ پھر اسی طرح سے عین بیماری میں
باری جو ہے وہ پوچھی ساری امہات المومنین سے کہ کیا میں عائشہ کے گھر چلا جاؤں، تو اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میری تقسیم ہے، یعنی نان و نفقے میں اور باری میں یہ میری تقسیم ہے، اور جس پر میرے دل کا اختیار نہیں ہے اس پر میری پکڑ نہ کرنا. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیی عنہا کی طرف ظاہر ہے کہ دل اور محبت جو ہے وہ انکلائنڈ تھی، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں. تو یہ ایک ضروری تھا کہ اس کی بات ہو جائے کیونکہ ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پھر ایک اور بڑی ہی خوبصورت جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہیں، اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سب کزنز دے ہیو گرون اپ ٹوگیدر ابو طالب کے گھر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام ہانی اس وقت بیوہ ہیں اور 4 یا 5 ان کے بچے بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی آفر کی تھی، اور ام ہانی نے یہ کہہ کر ڈکلائن کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری سماعت اور بصارت سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں آپ سے نکاح کروں گی تو میرے بچے میری محبت سے اور اس حق سے محروم رہ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر میں بچوں کو زیادہ دیکھوں گی تو پھر میں آپ کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکوں گی. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی کہ قریش کی عورتیں کیا خوب عورتیں ہیں، کتنی اچھی مائیں ہیں، بچوں کے ساتھ کتنی شفیق ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیز کو بہت کھلے دل سے اور ایک اچھی فیلنگز کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا اور تعریف کی تھی ام ہانی کی رضی اللہ عنہا. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ناظرین ایک بہت ہی اہم جو معاملہ ہے ہمارے دین کا وہ ہمیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہوا ملتا ہے کہ عبداللہ بن عباس جن کی کہ یہ خالہ تھیں وہ روایت کرتے ہیں سیدہ میمونہ ہی سے کہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت بڑے ایک رنجیدہ سے دکھائی دیے، اور شام تک بھی ایسے ہی تھے، اور اگلی صبح بھی آپ ایسے ہی نظر آئے. تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، میں آپ کو کبیدہ خاطر دیکھتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ آئے نہیں. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل خانہ نے جب گھر کا جائزہ لیا تو چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا، اور پھر اس کو نکالا گیا اور پھر اس جگہ کو دھویا گیا. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے کہ جس میں تصویر یا کتا ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اس صحیح حدیث کو اگنور کر رکھا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آج کی ریفلیکشن اس حدیث سے ہی شروع کر لیں؟ کوئی بات کرے گا اس کے اوپر؟ جی، ابھی آپ نے جس طرح یہ حدیث بتائی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ دونوں چیزیں تو ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ رائج ہیں، جبکہ ایک مسلمان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام سے روکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی قباحت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے لیے تو یہ بہت ہو جانا چاہیے. بالکل. اور اگر کسی کام کو کرنے کا کہا ہے تو اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے اور حکمت ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں تو بطور تعظیم ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی تصاویر لگا لی جاتی ہیں اور ان کے اسٹیچوز بنا لیے جاتے ہیں. آپ یاد کریں کہ قوم نوح کس طرح سے انہوں نے اپنے جو نیک بندے تھے جو فوت ہو گئے تھے ان کے مجسمے بنا لیے تھے، اور جب علم کم ہوا اور جہالت ہر طرف پھیل گئی تو انہی مجسموں کی پھر انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی، اور پھر یہیں سے شرک کا آغاز ہوا تھا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم اپنی جو شادی کی اتنی تصاویر جو ہیں وہ اپنے گھروں میں مین جو دیوار ہوتی ہیں ان کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں تو رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے. اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں جب ایک بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کی وجہ ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے، بالکل، یا کرنا چاہتے ہی نہیں ہوتے. بالکل بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک فتنہ تصویر سے کتنے فتنے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. سب سے پہلے تو بد نظری کا ذریعہ،
پھر اس کے بعد بے پردگی، پھر اس کے بعد جو نظر بد ہے، کون دیکھ رہا ہے، کس نظر سے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم ہے؟ اور پھر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا وقت ہم ان تصاویر کو بنانے پہ لگاتے ہیں، کتنا پیسہ ہم لگاتے ہیں، جس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں دین میں منع فرمایا ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں نے مختلف شادیوں پر یہ دیکھا ہے کہ بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لوگ اپنی سیلفیوں میں اور سیلفی کھینچنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور آپ دیکھیں آج کل تو جیسا دلہا دلہن کی جب یہ فوٹو شوٹس ہو رہے ہوتے ہیں، مہمان بیچارے جن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جن سے ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور کتنی دفعہ فنکشنز لیٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ جو کتے کی بات ہوئی ہے کہ کتے کو شوقیہ طور پر گھروں میں پالنا، یہ تو شرعاً منع ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جس شخص نے شکار اور حفاظتی مقاصد کے علاوہ کتے کو پالا تو اس کے جو ثواب ہے ہر روز اس کا 1 قرات کم ہو جائے گا۔ نیگیٹو مارکنگ، کچھ بھی نہیں کیا تو بھی ثواب مائنس ہو رہا ہے، مائنس ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کتوں پہ تو خرچ کر دیا جاتا ہے، اپنے جو پیٹس ہیں ان کے اوپر تو اتنا خرچ کر دیا جاتا ہے، بالکل، لیکن جو انسان ہے اس کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ہم بخل کرتے ہیں۔ میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو کہ ایک گھر میں ایز اے کچن ہیلپر کام کر رہی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ ان گھر والوں نے ایک کتا اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور وہ صبح شام اس کا کھانا اس کے لیے بناتی تھی، چکن اور میٹ وغیرہ۔ تو ان کی آواز میں اتنی حسرت تھی کہ ان گھر والوں کو کبھی میرا اور میرے بچوں کا خیال نہیں آیا کہ ان کو بھی دے دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا دل ہمارا تنگ ہو گیا ہے، کوئی رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم بھلا ہی بیٹھے ہیں، کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور بہت اہم چیز کہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ جو کتا ہے اس کے جسم پر ایسے جرمز ہوتے ہیں جو بے شمار دائمی اور لا علاج ڈیزیزز کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے ان قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل۔ اور ہماری یہ جو نئی نسل ہے ان کی ایمانی اور اخلاقی جو ہے وہ اصلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے۔ اور آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک جو فتنہ ہے نا انکار حدیث کا، اس کے اندر یہ ہے کہ یعنی آپ ان چیزوں کو تو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا کہ اچھا یہ تو حدیث ہے، حالانکہ کتنا واضح طور پر قرآن میں موجود ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ تو مست ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ہماری اپنی ذہنی روحانی سکون کے لیے یہ بہتر ہے، یہ درست ہے، اور ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے، اور آپ دیکھیں رحمت کے فرشتے اور بھی کن کن چیزوں سے آتے ہیں، ہم کسی وقت انشاءاللہ اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم اس کے اسپریچول اسپیکٹس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو کتا رکھنے سے منع کر رہا ہے بس وہ کوئی پتہ نہیں کوئی ہارڈ کور کوئی جاہل ہے جو ہمیں منع کر رہا ہے، ہم تو ایک جانور کے اوپر رحم کر رہے ہیں۔ تو جانوروں پر رحم تو اسلام سکھاتا ہے، اس کے کئی اور طریقے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی؟ جی آپا، ابھی آپ نے ان بہنوں کا ذکر کیا، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الفضل جنہیں لبابۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، پھر اسماء بنت امیس اور سلمہ بنت امیس۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو الاخوات المؤمنات کہا ہے، بالکل، the believing sisters، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور ان کے ایمان کی گواہی ہے۔ تو میں سوچی تھی کیا کوالٹیز ان کے اندر ہوں گی کہ جو اتنی بڑی گواہی ان کے بارے میں دی گئی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو جب ان کے اگر حالات دیکھیں تو چاروں کے اندر جو کامن چیزیں مجھے نظر آئیں ان کے حالات دیکھیں کہ چاروں نے ڈفرینٹ سچویشنز میں بڑے مشکل حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، بڑی استقامت انہوں نے دکھائی ہے اس پر۔ چاروں کو ڈفرینٹ حالات آئے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو انہوں نے اسلام کی کردار اور اس کی پاکیزگی، شان و شوکت دیکھ کے وہ مسلمان ہوئیں، اور جس دور میں ان کا وہ نکاح ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بڑا وہ سخت دور تھا، قریش مکہ اجازت نہیں دے رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں سٹے کریں۔ تو ان حالات میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی ہیں، حالانکہ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا،
لیکن آپ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آتی ہیں. اور پھر چینج آف پلیس جب مدینہ چلی جاتی ہیں تو کتنی جلدی وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. اور صلہ رحمی جو آپ کی ایک کوالٹی تھی، اور اکثر احادیث میں جو صحیح بخاری کی ہیں، ہمیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے ان کے گھر میں ہمیں وہ رات گزارتے پھر نظر آتے ہیں. ان کی بہن ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ اعزاز ان کو حاصل ہے. اور بلکہ ایک روایت میں تو کہتی ہیں کہ جس دن حضرت خدیجہ نے کیا تو اسی دن میں نے بھی اسلام قبول کیا. تو اتنا بڑا اعزاز ان کے پاس، اور بڑی بریو خاتون تھیں. بدر کی فتح کے موقع پہ ان کے جو غلام تھے رافع، انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہے خوشی سے، تو ابو لہب وہاں پہ تھا، برداشت نہ کر سکا تو انہوں نے ان کے غلام کو مارا. تو یہ بڑی خوف زدہ ہوئے بغیر آگے بڑھی اور لاٹھی سے ابو لہب کے ماری ہے کہ تم کیوں اس کا کیا قصور ہے جس پہ تم ظلم کرتے ہو. اور سود کے بڑے خلاف تھیں اور اس کے خاتمے کی کئی دفعہ یہ دعا بھی کر چکی تھیں، اور پھر انہوں نے بعد میں ہجرت بھی کی ہے. پھر ہم اگر اسماء بنت امیس کو دیکھیں تو ان کے کیا ہی کہنے، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اور یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اسلام کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اپنے ایمان کی پروٹیکشن میں پہلے یہ مکہ سے حبشہ جاتی ہیں، جدائی کے دن وہاں کاٹے، پھر اپنے ہسبینڈ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس حبشہ سے مدینہ آتی ہیں. کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا یہ. اور جب وہاں آتی ہیں تو پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں کچھ عرصے میں، پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے وفات کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ جاتی ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کے ان اپس اینڈ ڈاؤنس میں ایک دفعہ بھی کوئی ان کا شکوہ سامنے نہیں آتا، بلکہ انتہائی محبت کرنے والی، انتہائی شفیق، اپنے بچوں کو کتنا اچھا ریز کرتی ہیں اور کتنا ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ وقت گزارتی ہیں. پھر انہی کی بہن ہیں سلمہ بنت امیس، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اور یہ بھی اسلام قبول کرتی ہیں. یہ آ جاتی ہیں مدینہ، اور وہاں پہ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غمزدہ ہیں، اس ٹائم انہوں نے کتنے صبر اور حوصلے سے جو برداشت کیا ہے اپنے شوہر کی شہادت کو، اور قابل تعریف ہے. یہ واپس اپنی بیٹی امارہ کے ساتھ مکہ واپس آ جاتی ہیں، اور بہت سنگین حالات ہیں وہاں پہ. کتنا وہاں پہ قریش مکہ کا ایک انفلوئنس ہے اور ٹارچر چل رہا تھا، تو ان حالات میں بھی اپنی بیٹی کی کتنی اچھی پرورش کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں جب وہ عمرۃ القضاء کے ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتی ہیں، ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. تو اس وقت پھر حضرت علی اور حضرت جعفر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ہم اٹھائیں. تو بہرحال یہ چاروں خواتین اپنے ایمان اور استقامت کی وجہ سے تھی تو بیک گراؤنڈ میں، لیکن یہ سوسائٹی پہ بڑا زبردست اثر انداز ہوئی. جزاک اللہ خیر. آج ہم نے باقاعدہ بھرپور فائدہ اٹھایا آپ کے صحابیات پڑھانے کا، اور اب دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ انسان ان ہستیوں کو پڑھتا رہے کہ آپ ریلیٹ کر سکیں ان کے حوالے سے اپنی زندگیوں کو. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اور کوئی؟ آپ ذکر کری تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلہ رحمی کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان کو صدقہ دینے کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے ماموں کو دیتی تو زیادہ بہتر تھا. تو ہمیں صلہ رحمی کا ایک اور پرسپیکٹیو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو صدقہ کرنا، اوپر سے یہ کہ اپنے رشتہ داروں پر کرنا. ہم یہ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ملاتے ہیں، لیکن جہاں پہ صدقہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم جھجک جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے سفید پوش رشتہ دار ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کہیں ان کو یہ برا نہ لگے. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بارے میں بہت جو ہے تاکید کرتے ہیں. اور سورہ البقرہ کی آیت کا مفہوم ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہتے ہیں کہ خیر میں سے جو بھی ہے اپنے ماں باپ پر، قرابت داروں پر، مساکین پر اور یتیموں پر خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال تم مسکین پر خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، لیکن اگر تم اپنے رشتہ دار پر خرچ کرو گے تو وہ صدقہ بھی ہے اور اس کا صلہ رحمی کا اجر بھی ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر اس کا قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے، حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے. تو رشتہ دار پر خرچ کرنا جو ہے اس سے وہی والی بات ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کوشش کریں. اور جیسا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس رشتہ دار کو دو کہ جو کہ تم سے پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے اور وہ تم سے اعراض کرتا ہے. تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں، 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار خواتین کی کفالت کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک کفالت کرتا ہے کہ جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، یا ان کی اس وقت تک کفایت کرتا رہتا ہے ساری زندگی، تو وہ قیامت والے دن اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی.
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وراثت کے معاملات کے بارے میں بھی جب آتا ہے تو قرآن میں سورہ النساء کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے یہ تقسیم ہو رہی ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ کے اگر وہاں پہ یتیم غیر وارث رشتہ دار یا کوئی لوگ آ جائیں یتیم اور مسکین ہوں تو آپ ان کو اس میں سے کچھ دے دیں اور ان سے نرمی سے بات کریں. تو اس قدر اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے اور ہمیں بھی اب دھیان دینا چاہیے کہ ہم پہلے کوشش کریں گے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیں, اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی اجر ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے جو سورۃ البلد میں بھی آتا ہے نا کہ تم ابھی عقبہ نہیں چڑھے, یعنی وہ دشوار گھاٹی نہیں چڑھے. اور وہ دشوار گھاٹی کیا ہے کہ کسی گردن کا آزاد کرنا یا کسی یتیم ذی مقربہ اپنے رشتہ دار یتیم کو کچھ کھلا دینا یا کسی خاک نشین مسکین کو کچھ دے دینا. تو باقاعدہ یتیم اور قرابت دار یتیم کی بات بھی آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. اور کوئی؟ جی میں اس میں حضرت ام ہانی کا کردار میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ہی سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کتنی اس دور میں بھی اپنے حقوق اور دوسروں کے حقوق کی اویئرنیس تھی ان کو کہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنی مامتا کی خاطر انہوں نے امہات کا درجہ چھوڑ کے صحابیہ رہنا پسند کیا. سبحان اللہ. اور وہ کتنی فوکس تھیں اپنی اولاد کے لیے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے 4 یا 5 بچے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مصروف ہیں اور میں اگر ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں گی تو یہ ایک ان کے اوپر پریشر بوجھ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو پروپوز کیا جا رہا ہے اور یہ اپنے فیصلے وہاں پہ اپنا ڈیسیجن خود لے رہی ہیں 1400 سال پہلے. اور ہمارے یہاں پہ تو اگر اس طرح کا پروپوزل آئے تو وہ زبردستی اور سب کچھ کر کے وہ کوئی کسی کی پرابلم سمجھی نہیں جاتی, ڈسپریشن زیادہ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ وہ کتنی خود مختار ہیں اور پھر خود مختاری کے ساتھ جو بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ سب کے حقوق کا خیال کر رہی ہیں. وہ اپنی مامتا کو بھی دیکھ رہی ہیں جس وجہ سے وہ سٹیپ بیک کر رہی ہیں, وہ اپنی مامتا بھی دیکھ رہی ہیں, اپنی اولاد کو بھی دیکھ رہی ہیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اتنا خوبصورت رسپانس ان کو دے رہے ہیں کہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ جو قریش کی مائیں ہیں وہ بہترین مائیں ہیں اور اس میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں نرم ہیں. تو جو ریفیوز کر رہے ہیں آپ ان کا معاملہ دیکھیں کہ وہ کتنی لاجیکلی وہ بات کر رہی ہیں اور کتنا وہ احساس کر رئی ہیں, اور جو پروپوزل لے کے آئے ہیں وہ کس طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے. لوگوں کی کنسیڈریشنز, لوگوں کے پرسپیکٹیوز کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بارہا سیکھتے ہیں کہ کسی کی اگر وحی کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے وہ ایک واقعہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہے تو مان لوں گی, سفارش ہے تو پھر مجھے کوئی حاجت نہیں رہ گئی مغیث کی. وہ پوری ایک کہانی ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی. تو بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. ناظرین, سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی. یہ مکہ تشریف لے گئی تھیں, وہیں ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور ان کو کچھ احساس ہو گیا کہ میرا وقت وفات قریب ہے. تو انہوں نے, ان کے بھانجے عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ تھے, ان سے کہا کہ مجھے وہیں لے چلو جہاں پر میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا. صرف کے مقام پر اسی جگہ پر انہوں نے وفات پائی اور وہیں پر یہ آج بھی دفن ہیں رضی اللہ عنہا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.